अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। शहर कराची जो कि दुनिया का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा शहर है, ये शहर जो एक जमाने में उरूसुल बिलाद हुआ करता था और हमारे बड़े बताते हैं कि रातों में कराची की सड़कें धुला करती थीं। आज आलम यह है कि कराची गंदगी गलाजत का ढेर बन चुका है। टूटी फूटी सड़कें जो है इसकी पहचान है और जगह जगह पेशावर भिखारियों का एक यलगार है। साथ ही साथ कब्जा माफिया पूरी तरह से कराची की जड़ों में बैठ चुकी है, चाहे वो इंक्रोचमेंट के हवाले से हो चाहे और चीजों में। फिर ट्रांसपोर्ट माफियाज का गढ़ है कराची। लेकिन ऐसे में एक रिलीफ मिला, बहुत अरसे बाद एक रिलीफ मिला, क्योंकि हमेशा से ये होता चला आया था और काफी अरसे से कि कराची में जो इंतजामिया थी या कराची के एडमिनिस्ट्रेटर्स का तकर्रुर वगैरह जो हुआ करता था वो पॉलिटिकल एक अपॉइंटमेंट हुआ करती थी। गो के पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब जो हैं उनसे बड़ी उम्मीदें यकीनी तौर से थी भी, उन्होंने डिलीवर भी किया। लेकिन जाहिर है कि वो सियासी कंपल्शन जो है वो सामने आते हैं। लेकिन बहुत अरसे बाद इस शहर को एक इंतहाई नफीस और आजमाया हुआ इस शहर का अपना जो है एडमिनिस्ट्रेटर मिला है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान साहब की, जो कि इससे कबल इस असाइनमेंट से कबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर से केएमसी के हवाले से म्युनिसिपल कमिश्नर रहे और डीसी सेंट्रल कराची सेंट्रल के जो है वो डिप्टी कमिश्नर भी रहे और सेक्रेटरी बलूचिस्तान हेल्थ डिपार्टमेंट में भी उन्होंने सर्व किया। और इस वक्त तमाम तर भारी जिम्मेदारी जो है वो कराची की इंतजामिया के हवाले से, कराची की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, कराची के मसाइल के हवाले से और अहले कराची के दुख दर्द के हवाले से वो उनके कांधों पर है। और आज एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान कराची के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो आपको, एक नया आपको टास्क मिला। और यकीन माने ये प्रोग्राम, क्योंकि मैं आपको बहुत अरसे से जानता हूं, अब से थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा भी कि इस दौरान जितने अरसे भी आप रहेंगे अल्लाह क्या आपसे पूछ होगी कराची के बारे में। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपके काइंड वर्ड्स का। बिल्कुल बजा फरमाया, ये भारी जिम्मेदारी है। जिस तरह आपने कहा कि कराची दुनिया का चौथा बड़ा शहर है, तो जितना बड़ा शहर है उसी लिहाज से रिस्पांसिबिलिटी भी आती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि कराची तकरीबन 4 करोड़ की आबादी है और 7 जिले हैं और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑल टुगेदर बहुत यूनिक किस्म की है, गवर्नेंस का मॉडल पूरी दुनिया का। तो आ जाता हूं सर, जरा इस पॉपुलेशन के ऊपर मैं आ जाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि कराची के लोग भी जरा पार्टिसिपेट करें। स्क्रीन पर आपको नंबर इस वक्त फ्लैश हो रहा है, नंबर है 021 कराची कोड और 32227054। आप फोन करके ये ना समझिएगा कि सारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन कम से कम दुखड़ा रोने के लिए एक शख्स तो मिला है, उससे हम बात कर लेते हैं। तो कराची की कॉलर्स जो हैं वो भी शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आपने कहा 4 करोड़, चले मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैं 3.5 से 4 करोड़ की पॉपुलेशन आबादी का शहर, जिसको मर्दमशुमारी के अंदर महज 1,60,00,000 गिना गया। अब रेस्ट ऑफ ऑलमोस्ट इतने ही 1.5 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो कराची के वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, कराची की सड़कों को इस्तेमाल कर रहे हैं, कराची का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर एंड सीवरेज के सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो इन्फ्लक्स है इसको आपने शामिल नहीं किया, तो ऐसी आप क्या प्लानिंग करेंगे किसी भी शहर की कि जिसमें आधी आबादी को आप गिन ही नहीं रहे? जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। जो सेंसस हैं उसलिए यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी काफी आवाज उठाई है और कहा गया है कि ये सेंसस दोबारा किए जाएं ताकि प्रॉपर तरीके से चीजें हो सके। जब यहाँ पर रिसोर्सेज कम होते हैं और लोग ज्यादा हैं तो उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल। और कराची एक इकोनॉमिक हब है, तो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग रोजगार के लिए आते हैं, अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। तो जाहिर है उनको पानी, बिजली, उनको गैस, उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, उनके अस्पताल देना बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा है कि कराची में ज़बूहाली ज़रूर आई है। खासतौर पे जो हालिया बारिशें हुई हैं पिछले 4-5 सालों से और जो ये मौसमियाती तग़य्युरात आए हैं उसने कराची को बहुत इफेक्ट किया है। जो इसके रोड्स हैं का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बुरी तरह तबाह हुआ है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से साबका एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने काम किया था
روڈ کو بہتر کرنے کے لیے، انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے اسی کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، اور انہی کے نقش و قدم پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھ کے، جس طرح مرتضی وہاب صاحب نے کیا کہ جتنے بھی روڈز ہیں، خاص طور پہ جو بڑے روڈز ہیں کراچی کے، جہاں پہ بیسک پاپولیشن ٹریول کرتی ہے ایک ڈسٹرکٹ سے دوسری ڈسٹرکٹ، یا بزنس ڈسٹرکٹ میں آنے کے لیے، ساؤتھ میں آنے کے لیے، ایسٹ میں آنے کے لیے، اس کو بہت بہتر کیا جائے۔ روڈ کا مطلب صرف کارپیٹنگ نہیں ہوتا، روڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کے جو واک ویز ہیں یا فٹ پاتھ ہیں وہ بہتر ہو۔ ٹھیک ہے، بالکل سر، آگے بڑھیں گے، لیکن اس وقت نارتھ ناظم آباد سے شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شاہد صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر جی، کہنا تو بہت کچھ ہے، مگر اگر یہ تھوڑا سا ہی بتا دیں تو بہت ہے، کم کہے کو بہت زیادہ جانیے گا۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ آ گئے ہیں، اس سے پہلے کوئی اور تھا، ان کے بعد بھی کوئی آ جائے گا؟ کنٹینیوشن، جی وہ بات کر رہے ہیں شاہد صاحب کی کنٹینیوشن، ابھی آپ ہیں، آپ سے پہلے بھی تھے، آپ کے بعد بھی یقیناً لوگ آئیں گے۔ کنٹینیوشن آف پالیسیز کے حوالے سے وہ جاننا چاہ رہے تھے، اور سوال بالکل بجائے کہ اس شہر کے گٹر کے ڈھکنوں کے اوپر لوگ سیاست کر کے اسمبلیوں میں پہنچے اور وہاں ان کا کردار ڈھکن ہی رہا۔ میں کہہ سکتا ہوں، میں کراچی کا بندہ ہوں، میں کہہ سکتا ہوں، مجھے پتا ہے شہر کا کیا عالم ہے۔ سر بالکل آپ نے بجا فرمایا، کنٹینیوشن آف دا پالیسیز ایک اہم چیز ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ بلدیاتی جو سسٹم ہے، اٹس اے تھرڈ ایئر آف دا گورنمنٹ، یہ بالکل بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہونا ہے۔ جب تک الیکشنز نہیں ہو جاتے، حکومت سندھ ایڈمنسٹریٹر کو مقرر کرتی ہے تاکہ وہ تمام شہر کے جو مسائل ہیں، جو سیوک ایشوز ہیں، جو ایمینٹیز پہنچانی ہے، اس کو بہتر طریقے سے کیا جا سکے۔ تو مجھے جو رسپانسبلٹی ملی ہے، تو میرا یہ عزم ہے کہ کراچی شہر میں، جس طرح میں بتا رہا تھا کہ جو بیسک انفراسٹرکچر ہے بڑی سڑکوں کا، اس کو میں بہتر کرنے کے لیے، اور اس پہ میں شروع بھی کر دیا ہے، اور اس کے جو فٹ پاتھ کی میں بات کر رہا تھا، اسٹریٹ لائٹس کی میں بات کر رہا تھا، کراچی کی جو گرینری ہے، انکروچمنٹ جو ہوتی ہے فٹ پاتھ پہ، اس کی میں بات کر رہا تھا، تاکہ وہ ختم ہو، تاکہ کراچی کے جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں وہ بہتر چل سکیں، گاڑیاں جو ہیں وہ بہتر طور پہ چل سکیں، ایکسیڈنٹس کم ہو، ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر کم ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو کراچی کے پارکس ہیں، جو کہ کراچی میں ظاہر ہے گھومنے پھرنے کی اتنی زیادہ جگہیں نہیں ہیں، یہاں پہ صرف یا پھر ریسٹورانٹس میں لوگ جاتے ہیں، تو اس کو بہتر کیا جائے، اس کو آباد کیا جائے، تاکہ لوگ وہاں پر جا کر ایک کھلی فضا میں واک کر سکیں، ایکسرسائز کر سکیں۔ مطلب کراچی کا جو امیج ہے اس وقت کو پہلے تو بہتر بنایا جائے، بیوٹیفیکیشن کی طرف۔ جو بنیادی مسائل ہیں میں ذرا اس کی طرف بھی آنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور کالر نارتھ ناظم آباد سے منصور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منصور صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کی قسمت میں کیا سب یہی کچھ لکھا ہوا ہے؟ ہم لوگوں کی قسمت میں یہی سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہی سب کچھ کچرا، روڈ توڑنا، یہ سب کچھ۔ ہم لوگ کبھی ترقی کر پائیں گے؟ ظالم، کیا بات پوچھ دی آپ نے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں بڑا آپٹمسٹک آدمی ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا برا اس شہر کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ ہو سکتا تھا ہو گیا، الحمدللہ باٹم آؤٹ ہے، ٹنل کے اس طرف روشنی کی کرن ضرور ہے۔ میں بالکل ایگری کرتا ہوں۔ میں خود ضلع بستی کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے، اور میں خود آج تک ضلع بستی میں نارتھ ناظم آباد میں ہی رہتا ہوں۔ یہ بالکل میں جو منصور صاحب نے فرمایا، یہ وجہ ہے کہ سڑکوں کا برا حال ہو گیا ہے، وہاں پہ تمام چیزوں کا برا حال ہے، لیکن اس میں مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک لائٹ ان دا ٹنل ضرور ہے، اس میں ہم دن رات ایک کر دیں گے، اور میں پورے عزم سے یہ بات کہتا ہوں کہ تمام تر اپنی کوشش، تمام تر اپنی توانائی، اور حکومت سندھ نے جس طریقے سے جو مینڈیٹ دیا ہے اس کو ہم پورا کریں گے۔ آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ کراچی شہر میں جو KMC کی مین روڈز ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی، یہاں کے پارکس ہیں وہ مینٹین ہو جائیں گے، نئے پارکس بنیں گے۔ خاص طور پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، الادین پارک جو تقریباً 1 سال پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پہ ٹوٹا تھا، اس کو ہم نے دوبارہ آباد کرنے کے لیے 72 ایکڑ کو ہم ایک بہت حسین و جمیل پارک بنائیں گے۔ انشاءاللہ ضرور سر، ذرا کنٹینیو کریں گے کہ انٹرنیشنل کالر بھی ہیں، دبئی سے مرزا ہمایوں صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ جی مرزا صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہیلو، السلام علیکم سر جی، میں مرزا ہمایوں بات کر رہا ہوں، میں ملیر میں رہتا ہوں۔ میں ابھی 1 ہفتے پہلے ہی کراچی سے آیا ہوں۔ واپس آپ دبئی میں اس وقت؟ جی، واپس میں دبئی آیا ہوں میں۔ جی بتائیے۔ میں ملیر کا میں نے جو حال دیکھا ہے روڈوں کا، یقین کریں پورا کالا بورڈ سے لے کے پورا کھوپرا پاڑ تک پورا مطلب ون وے نہیں، دونوں روڈ جو ہے دونوں روڈ کھود کے رکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ لوگوں کے لیے اتنی پریشانی
کہ آپ یقین نہیں کر سکتے، بائک والا کو کچھ بھی دن رات صرف یہ لوگ کام کرتے دن میں. ان کو کام کرنا چاہیے آئی تھنک رات میں کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی تھوڑی سہولت ہو. اس کے جلدی کام کو نمٹائیں، جلدی کام کو نمٹائیں. بہت پریشانی ہے لوگوں کو. اور یقیناً یہاں سے جو آپ دیکھ کے گئے پھر وہاں دبئی میں جا کے آپ نے دیکھا تو آپ نے بھی 8 آنسو تو ضرور بہائے ہوں گے. چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، جو ہم بات کر رہے ہیں ابھی آپ نے کہا سیوک ایجنسیز کی بھی، تو میرے خیال سے درجن بھر کے قریب تو سیوک ایجنسیز کراچی میں کام کر رہی ہیں، لیکن کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. ایک جو ہے وہ روڈ بنا کے جاتا ہے، دوسرے دن جو ہے وہ دوسری آ کے خود کھاد کے اس میں تارے ڈال دیتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر یتیم و یسیر. جی بالکل بجا فرمایا آپ نے. یونیک گورننس کا ماڈل ہے جہاں پہ بلدیہ عظمیٰ کراچی ہے، بلدیہ عالیہ ہے، یعنی تمام ڈسٹرکٹ کی اپنی ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز ہیں، پھر کنٹونمنٹ ایگزیکٹو ہے. 5 ہمارے پاس کنٹونمنٹس ہیں جن کے کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسرز ہیں، وہ بالکل الگ ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ آف سندھ کی کچھ لینڈ اونرشپ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی اونرشپ ہے. تو کراچی کا جو گورننس ہے وہ یونیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے مربوط رابطے کے تحت. میں یہاں پہ ڈپٹی کمشنر رہا ہوں، یہاں کا ایڈمنسٹریٹر رہا ہوں، ڈی ایم سی کا، پھر میٹروپولیٹن کمشنر رہا ہوں. تو یہ میری کوشش ہوگی کہ یہ بالائے طاق رکھے کہ کون سی کس کی جوریسڈکشن ہے. سر میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں کے ایک چیز کو جانتے ہیں اور روز محشر آپ سے جو ہے وہ پوچھ گچھ بھی ہوگی. اسی لیے میرے کہنے کا مقصد تھا. ذرا اچھا کال ڈراپ ہو گئی. لیاقت آباد سے رضوان صاحب ہم سے بات کرنا چاہ رہے تھے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں، جب وہ جوائن کریں گے دوبارہ ان کو ہم لیں گے. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے کیوں یہ سمجھ لیا ہے کہ جناب ہماری سڑکیں، ہمارے کام، ہمارے ایشوز، ہمارے محلے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہتر ہوں گی ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ اپنے فنڈ سے کریں گے. اب یہ الیکشن شروع ہوئے اور الیکشن کے وقت ہم دیکھیں گے کہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوں گی. لیکن یہ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ جو ہے اصل کام یہ اس کا ہے، بلدیاتی اداروں کا کام ہے. میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیں، لیکن اس سے پہلے لاہور سے ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی تعارف کروائیے گا اپنا. لائن ڈراپ ہوئی، آگے بڑھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل بجا فرمائے. 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ آف پاکستان میں یہ بالکل لکھا ہوا ہے، اور ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر بھی آیا 140A کا، آرٹیکل 140A کے بارے میں کہ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ ہونی چاہیے اور تمام چیزیں. اس سے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو گلی گلی میں اور گھروں میں جو ایشوز ہوتے ہیں سڑکوں کے، نالیوں کے، ان کے اسٹریٹ لائٹس کے، ان کے چھوٹے چھوٹے پارکس کے، وہ بہتر کرتے ہیں. لیکن جب یہ نہیں ہوتے تو ظاہر پرابلم آتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز یقین دلاتا ہوں کہ جب تک الیکشن نہیں بھی ہوتے ہماری پوری ٹیم حکومت سندھ یہ پرعزم ہے کہ کراچی شہر کی جو روشنیاں ہیں اس کو ہم بحال کریں گے، کراچی شہر کے جو انفراسٹرکچر اس کو بہتر کریں گے. جو پارک، لیکن سر کیسے کریں گے وداؤٹ فائنینشیل اٹانومی؟ کیسے آپ کریں گے؟ وہاں فیڈرل سے تو این ایف سی میں صوبے لے لیتے ہیں، لیکن صوبے جو ہیں وہ پھر وہ پروونشل فائنینشیل اٹانومی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتے، وہ نیچے گراس روٹ کے اوپر نہیں دیتے. اس کا کیا میکینزم ہوگا؟ چیزیں تو بہت اچھی آپ ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن فائنینشیل اٹانومی کہاں سے لے کر آئیں گے آپ؟ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جس طریقے سے جو ڈیمانڈ ہے اس لحاظ سے شاید وہ یعنی ریسورسز موجود نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بہتر پلاننگ سے ہم ضرور کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ بہت سارا پیسہ ہی چیزوں کو سالو کر دے، لیکن یہ کہ اچھی کوارڈینیشن سے، مربوط حکمت عملی سے، اچھی پلاننگ سے یہ سب چیزیں کی جا سکتی ہیں. کہ سڑک کو بہتر کرنا، پارک کو بہتر کرنا، ہسپتال کو بہتر کرنا، مینجمنٹ میں تبدیلی لانا زیادہ ضروری ہے بنسبت کہ ٹھیک ہے. یہی آپ سے جو ہے ایز این ایڈمنسٹریٹر جو ہے یہی بھاری ذمہ داری ہوگی کہ آپ نے کام لینا ہے، آپ نے جو ہے ایڈمنسٹریشن دکھانی ہے. لیاقت آباد سے رضوان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضوان صاحب کیا کہیے گا؟ نہیں، میرے خیال سے لائن ڈراپ ہوئی، رابطہ منقطع ہوا. جناب میں اس وقت کیونکہ ڈاکٹر صاحب گفتگو بھی بیچ میں انٹرپٹ ہو رہی ہے، لوگ جو ہیں وہ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ تک رسائی اب تو ظاہر ہے کہ تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی. پاکستان میں جو ایک بیوروکریٹک کلچر ہے وہ بھی بڑا آڑے آتا ہے. تو اس چیز کا کیا آپ وہ کریں گے کہ ایک عام شہری یا کراچی شہر کے لوگ اپنے مسائل آپ کے دفتر تک بغیر کسی اپروچ کے لے کر آ جائیں؟ دیکھیے بالکل آپ نے وجہ فرمایا. پہلی بات تو یہ ایڈمنسٹریٹر کراچی ہوں
تو وہ بیوروکریٹک چینل بالکل بھی نہیں ہوگا. میں عام آدمی سے میرا مسلسل رابطہ ہوگا. آج اتوار کے دن بھی میں پورا دن آفس میں تھا اور میں نے یہ احکامات دیے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک کال سینٹر کھلے گا جس میں لوگوں کو جو بھی شکایت چاہے وہ پانی, بجلی, گیس, روڈ, سیوریج کی ہوگی وہ وہاں پہ اپنی نوٹ کروا سکیں گے. اور جو ہمارے کنسرن ایکسیئنز ہوں گے اس جگہ کے, چاہے وہ پانی کے ہوں, چاہے وہ صفائی ستھرائی سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ہوں, چاہے وہ گیس کے سوئس سدرن گیس کمپنی کے ہوں, کے الیکٹرک کے ہوں, وہ تمام اس کے جواب دہ ہوں گے. تو کم از کم اس طرح لوگوں میں اعتماد ضرور بہتر ہوگا. دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کام کرنے سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں اور کام کی آگہی سے, کہ ہمیں ایشوز کا اگر پتا ہو کہ کس چیز کا کیا ایشو ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارا جو ہمارا ٹریفک کا ایشو ہے وہ پور پلاننگ سے بھی ہوتا ہے, یعنی صحیح جگہ پہ. ڈاکٹر صاحب میں ذرا معذرت چاہوں گا, آپ کو مجھے ایک کالر لے لیں. اس وقت گارڈن سے رضوان صاحب ہمارے ساتھ, عدنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عدنان صاحب فرمائیے گا. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ایک پوائنٹ چھوٹا سا تھا کہ کراچی دنیا کا شاید واحد شہر ہے کہ جہاں پہ فٹ پاتھ نہیں ہے, فٹ پاتھ ختم ہو چکے ہیں بالکل. یہ دیکھ لیں ذرا, لوگ سڑکوں پہ چلتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ صدر میں جو ہے وہ مین روڈ ہے, زاہد نہاری نام میں موجود ہے, وہ ایک مین راستہ ہے جناح ہاسپٹل کے لیے اور کارڈیو ویسکولر کے لیے. وہاں پہ جو ہے وہ دن میں جو ہے وہ گاڑیاں تو پارک ہیں رہائشیوں کی آگے پیچھے, لیکن وہاں پہ دن میں جو ہے وہ سبزیوں کے ٹھیلے لگتے ہیں جو کہ ایمبولینس بری طریقہ سے پھنسی ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ. اور میں وہیں پہ ہوتا ہوں, وہاں پہ میرا آفس ہے اور میں وہیں پہ ہوتا ہوں. دن بھر یہ تماشا دیکھتا ہوں میں کہ دونوں طرف سبزیوں کے ٹھیلے لگ جاتے ہیں. وہ مین روڈ ہے کارڈیو ویسکولر کے لیے اور ایمبولینس بری طریقے سے پھنسی ہوئی ہوتی ہے, مگر وہ سبزی والے جو ہے وہ آپ کا نقطہ لے لیا گیا. ڈاکٹر صاحب یہ بات ہے قبضہ مافیا کی. یہ بالکل بجا فرمایا. میں اس کو بہت بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ فٹ پاتھوں پہ قبضہ کرتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ جو این جی اوز ہیں, میں دیکھتا ہوں خیراتی ادارے ہیں, وہ فٹ پاتھوں پہ ہوتے ہیں. تمام چیزیں فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. اگر وہ پیدل نہ چلیں وہاں پر تو پھر وہ سڑکوں پہ چلیں گے. سڑک پہ چلیں گے تو گاڑیاں سلو ہوں گی, اس سے ایکسیڈنٹس ہوگی, اس سے ظاہر فلو آف ٹریفک خراب ہوگا. پوری دنیا میں واک ویز بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ آرام سے چل سکیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تمام واک ویز پہ انکروچمنٹ ہے. تو جب میں کمشنر تھا کے ایم سی میں تو اس زمانے ہم نے بہت اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ایمپریس مارکیٹ جو خالی ہوا وہ اس میں ہماری کے ایم سی نے وہ کیا تھا. اس کے علاوہ صدر میں جتنے بھی اس طرح کی انکروچمنٹ تھی وہ خالی کی گئی. زو کے اطراف میں جو انکروچمنٹ تھی وہ خالی کی گئی. کھوڑی گارڈن میں, آرام باغ میں اور جو انر سٹی ہے وہاں پہ خالی کی گئی. تو انشاءاللہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ تمام مین روڈز پہ اب کسی طور پہ بھی میں اجازت نہیں دوں گا کہ فٹ پاتھ پر کوئی بھی گنے کی مشین, پنکچر کی مشین, کوئی خیراتی ادارے کے بکرے جو بندھے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ ٹھیلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید ہم غریب لوگ ہیں تو اسی لیے ہمیں لگانے دیا جائے, لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہوتے کہ ان کی اس بات کہنے سے کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں, کتنے. ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ جان چھڑائیے کراچی کے لوگوں کا, یہ جو چارج پارکنگ کے نام پہ لوٹ مار جاری ہے اس سے ہماری جان چھڑائیے. اور پھر آپ نے اس کے اوپر اسٹیپ بھی لیا, لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ جناب آکشن ہوگی تو پھر وہی لوگ دوبارہ آ کے بیٹھ جائیں گے. اس پوائنٹ کو میں لوں گا, لیکن اس سے پہلے کورنگی سے سلیمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سلیمان صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سر سوال یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو افغان جو پناہ گزین ہیں وہ بڑی تعداد میں مقیم ہیں, تو اس حوالے سے جو ہے کچھ کریں گے یہ جناب ڈاکٹر صاحب؟ دونوں چیزیں, چارج پارکنگ اور پھر جو انفلکس ہے کراچی کے اوپر. جی یہ بالکل فرمایا. جو انفلکس ہے اس میں چاہے مقامی ہو یا غیر مقامی, کراچی ایک ریجنل کیپٹل ہے فائنانس کا, ٹریڈ کا, تو لوگ تمام جگہوں سے آتا ہے. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. یہ ایک چیلنج ہے, ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہوگا, نہ یہ کہ ہم ان لوگوں کو روکیں. کراچی میں جو ترقی ہے وہ انہی لوگوں سے ہے, کے پی سے, بلوچستان سے, پنجاب سے, افغانستان سے, دوسری جگہوں سے. جو لوگ بھی لیگل آتے ہیں, لیگل آنا غلط ہے لیکن جو لیگل آتے ہیں وہ کراچی کی ترقی میں ایک مین رول ادا کرتے ہیں. اس سے ہمیں کنارہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری جو آپ نے چارج پارکنگ کی, تو میں کہتا ہوں کہ اگر میں چلا جاؤں کہیں پہ گاڑی پارک کرنے کے لیے تو مجھے ایک
ڈر خوف ہوتا ہے جو آدمی وہاں پہ آ کے پرچی کاٹتا ہے. تو مجھے نہیں پتا ہوتا کہ یہ آدمی لیگل ہے یا انلیگل ہے, اس آدمی کے پاس اس کی کیا آئیڈینٹیفیکیشن ہے. یعنی میں خود ایک گورنمنٹ آفیسر ہو کے گھبراتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ, اور شاید اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو میں 50-100 روپے جو ہوتے ہیں وہ دیتا ہوں. یہ میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں. تو اسی لیے جب میں نے میٹنگ کی پرسوں, تو مجھے پتا چلا کہ KMC کی جو 34 چارج پارکنگ سائٹس تھیں اس میں سے 8 کے آکشنز نہیں ہوئے تھے, اور اس کی کلیکشن کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے لوگ خود کر رہے تھے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. اسی لیے میں نے امیڈیٹلی اس کو بند کیا 8 کو, اور یہ دوسری طرف جو باقی ہمارے 28 تھے اس کو میں نے پابند کیا کہ اگر اوور چارجنگ اس میں ہوتی ہے, گاڑیاں زیادہ کھڑی ہوتی ہیں, موٹر سائیکل زیادہ کھڑی ہوتی ہیں, تو ان کے جو کانٹریکٹرز ہیں ان کا امیڈیٹلی جو لائسنس ہے وہ کینسل کیا جائے گا, اور اس کو میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو میں فری آف کروں گا اینی فی. اگر کوئی آدمی, کوئی کانٹریکٹر کسی بھی شہری کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کرے گا, اسے اوور چارج کرے گا کہ 20 روپے کی فیس کو 40 روپے یا 40 روپے کی فیس کو 60 روپے کرے گا, تو وہ تمام چیزیں کروں گا. اسی طریقے سے کراچی زولوجیکل اینڈ باٹنیکل گارڈن, لانڈی کا جو ہمارا زولوجیکل گارڈن ہے, ہمارا سفاری پارک, ہمارے جتنے بھی پارکس ہیں, اس میں جو جگہوں پہ آکشن نہیں ہوا تھا وہ امیڈیٹلی ہم نے روکا اور اس کو بالکل فری کر دیا. آپ کراچی زو کی ایگزامپل لے لیجئے, وہاں پہ اب لوگ بالکل فری اندر جا سکتے ہیں, اس لیے کہ اس کا آکشن نہیں ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں ہوں یہ تمام چیزیں بہت شفاف طریقے سے کرسٹل کلیئر ہوں, اور اس کا تمام فائدہ کراچی کے شہریوں کو. وسیم صاحب نے گلستانی جوہر سے ہمیں جوائن کیا. وسیم صاحب السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گے جناب؟ ڈاکٹر صاحب سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو یہ انڈر پاس جو بن رہے ہیں جوہر میں, جوہر چورنگی پہ, اس کے سائڈوں پہ جو اطراف میں جو فٹ پاتھ ہیں ان کے اوپر جو ریسٹورینٹ والوں کو جو جگہیں دی گئی ہیں کہ وہ پورا ٹائم انہوں نے پورے جگہ کو کور کیا ہوا, اس سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ بھائی جو ہے آدمی انکروچمنٹ کو ختم کرائے اور جو ہے فٹ پاتھ کو جو ہے تھوڑا چوڑا کیونکہ سروس روڈ سے جو گاڑیاں گزرتی ہیں وہ اتنا پریشانی کا لوگ شکار ہیں کہ جس کو امتحان نہیں. آپ کا سوال ہم نے رکھ دیا وسیم صاحب, بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ ایک بریک کی طرف میں جاؤں گا, بریک کے بعد میں اس سے جواب چاہوں گا, لیکن اس کو ذرا لنک کر, ہم جو بھی نئی ہماری سڑک بنتی ہے اس کو ہم تزئین و آرائش کر کے اور کسی کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں, بورڈ لگا دیتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ ٹو راغب مراد آبادی, رئیس امروہی صاحب, اور 6 مہینے بعد جو روڈ کا حشر ہوتا ہے تو یقین مانے کہ قبر کے اندر رئیس امروہی صاحب جو ان کو بھی چین نہیں ہوتا ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ اس روڈ کو منسوب کرنے کے ساتھ وہ ٹھیکیدار جس نے وہ وہاں پہ سڑک بنائی ہے اس کے بارے میں بھی معلومات وہاں پر فراہم کی جائے کہ یہ سڑک, یہ پروجیکٹ جو ہے فلاں ٹھیکیدار نے بنایا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کراچی کے شہری بھی اس وقت ہم سے بات کر رہے ہیں. 0213227054 نمبر آپ کے سامنے فلیش ہوگا, اس پہ آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو سڑکیں بنتی ہیں ان کو اچھے ناموں سے منسوب کیا جاتا ہے, 1 سال بعد ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے. تو ان ناموں کے ساتھ جو کانٹریکٹرز ہیں ان کا بھی تھوڑا سا ان کے بارے میں بھی آگاہی بتایا کریں کہ یہ اس کا کارنامہ تھا, تاکہ لوگ اس کے اوپر بھی لان تان کریں, یا کریڈٹ جس کو دینا ہے اس کو کریڈٹ بھی دیں. ڈاکٹر صاحب جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. جی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کراچی شہر میں جتنی بھی سڑکیں بنی ہیں اب تک ان کی تمام ایک ریویو ہوگا کہ وہ کس کوالٹی کی بنی ہے, تاکہ جو پیمنٹ ہے وہ روکی جا سکے ان کانٹریکٹرز کی جنہوں نے یہ سڑکیں بنائی ہیں. اور یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ تمام سڑکوں کا باقاعدہ جس طریقے سے پہلے ٹیسٹنگ ہوتی تھی, ان کے جتنے گریولز ہیں وہ جیسا روڈ میں وہ ڈال کے چیک کرتے ہیں کہ کتنا اس کی کوانٹٹی پراپر ہے کہ نہیں, وہ کی جائے گی, اور کنسٹرکشن بہت بہتر بنائی جائے گی. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ چیزیں ظاہر زبوں حالی کا شکار ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے وہ کام کو خراب کرتے ہیں. تو اتنے بڑے پاکستان کے جو نام ہیں اور ان کی سڑکیں شروع میں اچھی رہتی ہیں لیکن بہت خراب ہوتی ہیں, تو بہت خراب امپریشن دیتے ہیں. تو جو نہ صرف یہ کہ جو ٹھیکیدار ہیں ان کے ساتھ جو کنسرن انجینئرز ہیں جنہوں نے وہ
جو میجرنگ بک ہے MB اس کو دیکھا ہے اور دستخط کیا ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی جنہوں نے ان تمام چیزوں کو پاس کیا ہے. بہت ٹف ٹائم ملے گا سر آپ کو، بہت ٹف ٹائم ملے گا اگر یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں، بہت ٹف ٹائم ملے گا. کاشف صاحب سرجانی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. کاشف صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم جی، میں اپنا پارک کے حوالے سے بات چل رہی ہے. یہ سیکٹر 5 میں ST17 یہاں پارک کے اوپر پورا قبضہ کیا ہوا ہے، پورے پارک پہ قبضہ ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، یہ قبضہ مافیا سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ پچھلے دنوں اینٹی انکروچمنٹ کی جو کارروائی تھی اور جو امیونٹی پلاٹس کے اوپر کمرشل ایکٹیویٹیز تھی ان کو منہدم کیا گیا، اس کے بعد اس کا ڈیمیج وہیں پہ اسی وقت وہیں پر پڑا ہے، سارے جو ہے وہ اور زیادہ بدنما ہو گیا ہے. تو اس کے حوالے سے کیا پلان ہے؟ ان امیونٹی پارکس کو ان کو دوبارہ پارکس وغیرہ تعمیر کیے جائیں گے، نہیں کیے جائیں گے؟ کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ دیکھیے پوری دنیا میں انکروچمنٹ ہے وہ ایک ایشو تھا، میں سمجھتا ہوں. بینکاک کی مثال لے لیں آپ، KL جسے کہتے ہیں کوالالمپور کی مثال لے لیں، یہ تمام اسی طریقے سے انکروچمنٹ ان میں تھی، لیکن اچھی پالیسیز کے تحت ان کو بیٹر پروویژنس پرووائڈ کر کے ہائی رائز بنا کے وہ تمام چیزوں کو سالو کیا گیا. میں 2 سال پہلے جب کمشنر تھا KMC میں اولن باتار گیا تھا منگولیا، تو اس میں سورت جو ایک شہر ہے ہندوستان کا، وہاں کے کمشنر صاحب آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ سورت میں انکروچمنٹ بہت زیادہ تھی اور اس کو ہم نے صاف کیا. تو یہ اس کا مطلب یہ کہ صرف ہمارے شہر کا نہیں ہے، لیکن ہمارے شہر کا انفارچونیٹلی بڑھتا چلا جا رہا ہے. چاہے وہ ٹھیلے آپ دیکھ لیں، چاہے دکانوں کو دیکھ لیں، تو لازمی ہے کہ اگر اس کی 20 فٹ کی دکان ہے تو 50 فٹ اس نے آگے کیا ہوگا، اپنے جھاڑو، اپنی چیزیں، اپنا فریج، سب کچھ اس نے آگے رکھا پورا. اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ایک سائیکی ہے یہاں پہ، وہ اس کو لازمی سمجھتے ہیں. یا پھر اس نے جو فٹ پاتھ ہوگی اس میں لکیر ڈال کے اس پہ پہیے لگا کر اس کو اپنی چیزوں کو آگے کر دیتے ہیں وہ. تو یہ آکوپائی کر لیتے ہیں کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے. اچھا اس وقت سر ناظم آباد پاپوش سے عمیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ذرا ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں. جی عمیر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پہلے تو مبارکباد ہو آپ کو کہ اپنوں کے شہر میں اپنا ایڈمنسٹریٹر آئے ہیں، آپ مبارک ہو آپ کو بہت بہت. اور دوسری بات یہ سر، جب میں ابھی تائف سے آؤں کچھ دنوں پہلے، جب میں 4 یا 5 سال پہلے عباسی گیا تھا تو وہاں کی جو کنڈیشن تھی بہت اچھی تھی، ایکس رے بھی ہو رہا تھا اور صفائی کا بھی بہت خیال رکھا جا رہا تھا. لیکن ابھی میں گیا ہوں تقریباً 1 ہفتے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، وہاں پہ اتنی گندگی ہے کہ آپ دیکھ کے خود بیمار ہو جائیں. بس ٹھیک ہے، آ جاتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر کہ ڈاکٹر صاحب ٹرشری ہاسپٹلز، اور ظاہر ہے کہ اس کی بات کی جاتی ہے انڈر KMC مینجمنٹ عباسی شہید ہاسپٹل کی. میں یہ کہتا ہوں سر، یہ 2019 میں اور 21 تک پوری دنیا میں اگر کہیں پر پیسہ لگا ہے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اپ گریڈیشن ہوئی ہے، تو وہ ہیلتھ کیئر سسٹم میں کووڈ کی وجہ سے. ہمارے یہاں تو وہ بھی نہیں ہو سکا. ابھی تو کچھ فائلیں نکل رہی ہیں، اے جی آفس کی رپورٹس ہیں کہ جناب کووڈ کے اندر کتنے غبن ہوئے اور کتنا ساری چیزیں ہوئی. ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے سر. لوٹا اس شہر کو یہی کے لوگوں نے لوٹا ہے. آپ نے بجا فرمایا. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ایک بہت ہی اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا اپنا ایک میڈیکل کالج ہے، کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، اور 14 ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے، جس میں عباسی شہید ہسپتال، کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز، کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز، کارڈیک سینٹر، سوبراج ہاسپٹل، یعنی لیپریسی سینٹر، 14 ہسپتال ہیں. عباسی شہید ہاسپٹل میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی برے حال میں ہے. پچھلے دنوں گورنر صاحب بھی وہاں پہ تشریف لے گئے تھے. انہوں نے وہاں پہ جا کے بہت ہی زیادہ انہوں نے یہ ہدایت کی تھی کہ اس پورے ہسپتال کو دوبارہ سے ریویمپ کیا جائے، اس کو فعال کیا جائے، اس کی مینجمنٹ کو بہتر کیا جائے، اس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کیا جائے، اس کے اندر جو آپریشنل ایشوز ہیں وہ بہتر کیا جائے. تو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، جس کا میں بھی ممبر بنا تھا اس زمانے میں، اور میں ایڈمنسٹریٹر ہوں کراچی کا. تو یہ میری اولین ذمہ داری ہے کہ کراچی کا تیسرا بڑا ہسپتال، جہاں پہ ڈسٹرکٹ ایسٹ،
ویسٹ سینٹرل بلوچستان کے لوگ آتے ہیں دکھانے کے لیے، اور جس سے کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج سے ملحق یہ ہسپتال ہے، تو اس کو بہت بہتر ہونا چاہیے. تو بالکل میں جن صاحب نے ابھی بتایا کہ ایکس رے نہیں کر رہا تھا، بالکل صحیح ہے کہ ایکس رے وہاں پر کام نہیں کر رہا، الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں اتنی بہتر نہیں ہیں، سی ٹی اسکین وہاں کا کام نہیں کر رہا. میں نے پورا وہاں کا وزٹ کیا، ایک رپورٹ تیار کی پوری، میں نے گورنر صاحب کو وہ رپورٹ پیش کی. تو میں یہ تمام چیزیں کھل کے صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزوں کا حکومت سندھ کو ادراک ہے، ان کو پتہ ہے، یہ تمام چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں. نہ صرف یہ کہ ایکس رے ریڈیولوجی کا، بلکہ جو لیبارٹری ہے. سر ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنا ہاسپٹل چلے جائیں تو وہاں پر سائبر نائف آپ کو نظر آئے گا، ریڈیو جو ٹیکنالوجی ہے، دین اس کے ساتھ SIUT ہے اور کرن ہاسپٹل ہے، یو جسٹ نیم اٹ. جتنی فلینتھراپی کراچی میں ہوتی ہے شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. تو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ وینچرز جو ہیں وہ کتنے ضروری ہیں، ایک تو یہ پوائنٹ رکھیے گا. پھر کراچی میں زندہ رہنا تو مشکل ہے، مرنا اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے. یہاں کے قبرستانوں کی حالت جو ہے اس کے اوپر بھی قبضہ مافیا جو ہے وہ چھایا ہوا ہے. یہ پوائنٹ بھی، یہ 2 پوائنٹ، اور پلس یایا صاحب کو ذرا لیتے ہیں کیونکہ بفر زون سے وہ کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں. جی یایا صاحب کیا کہیں گے؟ فار گیونگ می دا ٹائم. ڈاکٹر صاحب کا بہت سلام، اور ڈاکٹر صاحب سے مجھے بہت اچھی امیدیں وابستہ ہیں کیونکہ سینٹرل کے علاقے کو بہت چیزیں جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا کراچی کے مسائل گمبھیر ہے، لیکن صرف ایک مختصر مسئلہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو ہم نارتھ تمبا والے اور بفر زون والے فیس کرتے ہیں. ہم سخی اثر سے ٹورڈز جب 5 اسٹار چورنگی جاتے ہیں تو وہ اس کی نیچے کا جو راستہ ہے وہ اتنا نیرو کر دیا گیا ہے کہ ہال کی جو لائن، جو سروس لین کو بڑا کر دیا گیا ہے، اور جو جانے والی نیچے کی لائن ہے اس کو بہت نیرو کر دیا گیا ہے. تو خدا کے لیے تھوڑا سا اس کو کھلوا دیں، اس کو ریپیئر کرانے. لاکھوں ہزاروں لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں صرف 5 اسٹار چورنگی کا جو ہم ذخیر سے ٹورڈز 5 اسٹار جاتے ہیں اس کا نیچے والا راستہ اس کو ذرا براڈ کر دیں. ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے بے انتہا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. 3 سوال ہیں، بریک کی کال ہے. بریک پہ سے آنے کے بعد یونٹ علاقے کی بات کی، یہ بھی رکھیے گا، پھر گریو یارڈ کے اوپر بھی بات کیجیے گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی 3 چیزیں. ایک تو جو پرٹیننٹ بات کی گئی تھی 5 اسٹار چورنگی اس طرف کیونکہ کنسٹرکشن تو ہوئی لیکن نیچے کے روڈ ہیں وہ کافی نیرو ہو گئے. پھر قبرستان کے اوپر بھی بات کرنی تھی، اور کچھ مورچری کے حوالے سے بھی، اس سہولت کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب جی بالکل بجا فرمایا. میں یقین دلاتا ہوں اپنے کالر کو کہ جو 5 اسٹار کی طرف ہم جاتے ہیں نادرا کے آفس سے پہلے، اٹس اے ویری نیرو، اور اس میں کافی عرصے تک ایک کھڈا بھی رہا جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی. میں بالکل آج اس چینل کے ذریعے بتاتا ہوں کہ اس کو ہم توڑ کے بڑا کریں گے تاکہ لوگ آرام سے جا سکیں. دوسری بات قبرستانوں کی ہے، تو بلدیہ عظمیٰ کراچی کے 36 گریو یارڈز ہیں، اور اب جن میں سے 6 جو بڑے گریو یارڈز ہیں ان میں اب دفنانے کی بھی جگہ نہیں ہے. تو اب ہماری یہ کوشش ہے کہ جتنی بھی نئی اسکیمز گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے یا پرائیویٹ سیکٹر میں جو بڑی بڑی ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤسنگ اسکیمز بنتی ہیں، اس میں مینڈیٹری قبرستان کی جگہ دی جائے. یہ ضرور ہم اس کو کوشش کریں گے کہ بھیجیں اور اس کو قانون کا حصہ بنائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی ہاؤسنگ اسکیمز ہوتی ہیں، وہاں پہ گھر تو ہوتی ہیں لیکن کسی کے یہ یقین نہیں ہوتا کہ شاید کوئی مرے گا بھی. تو مرنے کا بھی اسی طریقے سے انتظام ہونا چاہیے جس طریقے سے ہم زندہ رہنے کا کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ انسان زندہ رہ کر جب مر جاتا ہے اور مرنے سے لے کے قبرستان تک جب پہنچتا ہے تو اس کا بھی انتظام ہونا چاہیے، اور اس کا انتظام ہوتا ہے مورچری یا سرد خانے. تو اس میں ہمارے پاس لانڈھی میں ہمارا ایک میڈیکل سینٹر ہے، لانڈھی میڈیکل سینٹر، جو کہ ایک ٹرشری کیئر اسپتال ہے. اس کے ساتھ ہمارا ایک مورچری کا پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، لیکن بجلی کی وجہ سے، اس کے بل کی وجہ سے، تو ضرور یہ آج ہی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی فلنتھراپسٹ سے یا کوئی بھی طریقہ کر کے اس کو فعال کریں گے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ فعال ہوگا تو لوگوں کو اس سے بہت زیادہ جو لواحقین ہوتے ہیں ان کو بہتری آئے گی. عباسی شہید اسپتال کی ہم بات کر رہے تھے. عباسی شہید اسپتال میں نہ صرف یہ کہ ریڈیولوجی بلکہ جو لیبز ہیں، او ٹیز ہیں، ان کی جو او پی ڈیز ہیں، پھر ان کے جو وارڈز ہیں،
ڈفرینٹ جو فیکلٹیز کے بورڈ ہیں ان کو بھی بہت بہتر کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ایک مربوط ٹیم کام کرے گی. اور دنیا میں جو ماڈل ہے, دنیا میں جتنے بڑے امریکہ لندن میں ہسپتال ہیں وہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی مدد سے بنتے ہیں. آپ نے جے پی ایم سی کی بات کی تو جے پی ایم سی میں بھی پرائیویٹ سیکٹر نے مین رول ادا کیا, ان کے ریڈیولوجی میں, ان کے گائنی آپس میں. ایس آئی یو ٹی کی آپ نے بات کی, ایس آئی یو ٹی میں بھی پرائیویٹ سیکٹر نے بہت مین رول ادا کیا. تو انشاءاللہ تعالی ہم اتنا اچھا کام کریں گے کہ لوگوں کو ہم پہ ٹرسٹ ہوگا اور وہ این آئی سی وی ڈی بہت اچھا کام کر رہا ہے سر, این آئی سی وی ڈی بہت اچھا کام کر رہا ہے. اچھا اب یہاں سے آپ نکلیں گے آج نیوز کے آفس سے تو راستے میں آپ کو جہانگیر روڈ بھی ملے گا اور ایسا لگے گا آپ اپنی ساری ترجیحات تبدیل کر کے فوری طور پہ اس کو صحیح کروائیں. پھر آگے آپ بڑھیں گے تو یونیورسٹی روڈ کا بھی یہی عالم ہے. پھر ان دونوں کے اوپر اور تیسری چیز انتہائی امپورٹنٹ کہ آپ کراچی میں جو ہماری ایسوسیشنز ہیں, چاہے وہ نکاٹی ہو, کاٹی ہو, یہ جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں یہاں پہ ان کی کمپنیاں ہیں, یہ بیچارے اپنے بائر کو, یہاں کے جو ایکسپورٹ یونٹس ہیں وہ اپنے بائر کو کراچی نہیں بلا سکتے کہ یہاں پہ اتنا بیڑا غرق ہے انفراسٹرکچر کا. اس کے اوپر کیونکہ وہ تو آپ کا ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں, اس کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا. بالکل بجا فرمایا. جہانگیر روڈ بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ کی جگہ ہے اور پی ڈبلیو ڈی ہے. مرتضی وہاب صاحب نے اس کو اپنے یعنی فنڈ سے وہ کروایا تھا, لیکن یہ بیسک ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے تو ضرور میں اس کو ٹیک اپ کروں گا. دوسری یونیورسٹی روڈ کی آپ نے بات بتائی تو ایک ڈیولپمنٹ ورک چل رہا ہے, ریڈ لائن بہت تیزی سے اس میں کام جاری ہے. تو میں اپنے شہریوں سے گزارش کروں گا کہ اس میں تھوڑی سی تکلیف ان کو برداشت کرنی پڑے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ریڈ لائن والوں سے میری میٹنگ ہے جس میں متبادل جو راستے ہیں اس کو بہتر کرنا اور وہ تمام چیزوں کو بہت زیادہ فیزیبل کرنا وہاں کے لوگوں کے لیے. اور تیسری ایک کال اور لے لیتے ہیں. میں کاٹی وغیرہ کے بات کرنا چاہ رہا تھا جو ایکسپورٹ ہمارے ہاؤسز ہیں ان کے حوالے سے, لیکن یاقوت آباد سے بھی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. یعقوب صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں سر, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری یہ گلیوں میں ٹاؤن میں جو ہے میں ارلی مارننگ جو ہے ڈیوٹی پہ نکلتا ہوں, تو ارلی مارننگ ڈیوٹی پہ نکلنا میں نے گلیوں میں رہنا کافی. ٹھیک ہے سر, میں یہی پوائنٹ خالی لینا چاہوں گا کیونکہ آخری منٹ ہے. سرگزیدگی کے واقعات بہتات ہے کراچی میں کتوں کی, اور اس کے اوپر اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مچھر ہوتے ہیں تو پہلے اسپرے وغیرہ ہوا کرتے تھے, اب وہ بھی نہیں ہوتے. سر پلیز. بالکل آپ نے بجا فرمایا. سرگزیدگی یا ڈاگ بائٹس ایک چیلنج ہے. اس میں باقاعدہ لوکل گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنایا ہے جس میں تمام جو ڈاگز ہوتے ہیں ان کو نیوٹرل کیا جاتا ہے, پکڑا جاتا ہے, ان کی جگہیں کی جاتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں شاید اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے پہلے بلدیہ عظمیٰ کراچی اپنا کام کرتی تھی, ان کو پکڑتی تھی اور پھر کسی جگہ پر ان کو رکھ کر پھر. آپ نے جو ہمیں باتیں بتائیں, ہم کتنے عرصے میں ہم چاہیں گے کہ تبدیلیاں سامنے آنا شروع ہوں گی ڈیلیور کرتی ہوئی؟ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ دن اور رات کی تفریق ختم کر کے جو ہے وہ ہم محنت کریں گے. ہماری پوری ٹیم, حکومت سندھ کا یہ عزم ہے, چیف منسٹر صاحب کا, گورنر سندھ صاحب کا, منسٹر لوکل گورنمنٹ کا, کہ کراچی کی شہریوں کو بہترین سہولیات دی جائے, جس کے لیے ہم دن رات ایک کر دیں گے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ تبدیلی دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سیف الرحمان, ایڈمنسٹریٹر کراچی, اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. کراچی کے لوگ ٹیلی فون لائن پہ رہ کے اپنا دکھڑا بھی بیان کر رہے تھے اور ایک امید ضرور ہو چلی ہے کہ اب انشاءاللہ آگے آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا, بہتر ہوگا, اچھا ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.